बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम बच्चों के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। वो आम बच्चों के भी हो सकते हैं जो कई दिक्कतों, मसाइल, इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल में मुब्तला हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे भी जो ADHD कहलाते हैं या जिनको आर्टिस्टिक या आर्टिज़म का लेबल लगा दिया जाता है। हर इंसान में कोई ना कोई मसाइल हो सकते हैं। अगर उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, समझ लिया जाए, समझने के बाद उन मसाइल को बैलेंस लेवल तक ले आया जाए तो ज़िंदगी रूटीन में चलती रहती है। मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। हर इंसान अपने कुछ ख़ास पॉजिटिव, कुछ ख़ास नेगेटिव के साथ आता है। फिर हर इंसान की अपनी जर्नी होती है। उसकी ज़िंदगी फ़िज़िकल लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। बाज़ औक़ात इमोशनल सेटबैक्स आते हैं। इन सेटबैक्स और इन फिज़िकल प्रॉब्लम्स को अगर सप्रेस किया जाए, अगर उनको सही तरीके से समझ के हल ना किया जाए तो ही मसाइल जन्म लेते हैं। अगर समझने का सही तरीका अख्तियार कर लिया जाए और उसके मुताबिक उस कैफियत को बैलेंस कर लिया जाए तो ये बच्चे बड़े होकर अपनी रूटीन और आम ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर इनकी दिक्कतों, इन मसाइल को प्रॉपरली समझा ना जाए और उसके मुताबिक हल ना किया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, तो फिर यही इश्यूज़ इतने बढ़ जाते हैं कि वो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाते हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जो वो बड़े होते हैं वो ज़िंदगी के दौर में फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। आज हम बोरेक्स बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। बोरेक्स होम्योपैथी में ADHD और ऑटिज़म के पेशेंट्स की टॉप मोस्ट दवा है। बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनको समझा नहीं जाता, क्योंकि उनके रिएक्शंस को, एक्शंस को सही तरीके से समझ के बैलेंस नहीं किया जाता, तो माँ बाप भी वरीड और डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्कूल्स वगैरह में भी उनको दिक्कतें आती हैं, मुआशरे में भी ज़ाहिर है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है उनके लिए जो आम रूटीन के बच्चे ना हों। मैं उनकी कैफियत की पिक्चर बनाता हूँ कि क्या क्या मसाइल होते हैं, बेलमूम किस किस तरह उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं ज़िंदगी के मामलात में। अगर वो हल ना हो तो फिर आगे क्या होता है उसको भी हम देखते हैं। बोरेक्स बच्चे जो होते हैं वो बहुत शुरू से ही नज़र आ जाते हैं अगर समझने की सलाहियत हो, देखने की कैपेबिलिटीज़ हों। मसलन वो झूले में डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा सा आप उनको ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाना उनको नहीं डिस्टर्ब करता, लेकिन जब नीचे लाते हैं तो उनके चेहरा बिल्कुल नीला पीला पड़ जाता है, बहुत डर जाते हैं। वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जहाँ मामलात ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मसलन गाड़ी ड्राइव हो रही है, वो नीचे जाना शुरू हो जाती है यकदम, या किसी ऐसे रोलर कोस्टर में, झूले में बैठे हैं जो ऊपर गया और जो ही नीचे आएगा इनकी तबीयत बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी। सीरियसली लगेगा शायद बेहोश हो जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ ये मामला होता है इमोशनल लेवल पे। पहले हम इमोशनल पिक्चर डिस्कस करते हैं, फिर फिज़िकल मसाइल को हम देखते हैं। सबसे अहम मसला इनका ये है कि फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन उनको होती है। जब कोई भी चीज़ डाउनवर्ड मूव करेगी, मसलन लिफ्ट पे अच्छे भले चढ़े हैं और जो ही वो डाउन हुई है तो बच्चे ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बाज़ औक़ात माँ बाप या डॉक्टर साहबान ये समझते हैं कि इसको लिफ्ट से डर है, या उसकी तंगी से डर है, कन्फाइंड प्लेस से डर है, या सांस इसका होता है। ऐसी बात नहीं होती। वो और पेशेंट्स होते हैं जिनको ये कैफियत होती है। वो अर्जेंटम रिट्रिकम हो सकते हैं, वो कार्बोवेज पेशेंट्स हो सकते हैं, एकोनाइट हो सकते हैं। उनका हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम वो मिक्स नहीं करते। इनकी डिस्टर्बेंस सिर्फ इसलिए होती है, वही लिफ्ट है, ऊपर जा रही है तो कोई मसला नहीं है, जब वो नीचे आएगी तो इनको दिक्कत होगी। ऊपर उठाएंगे बच्चे को तो कोई मसला नहीं, जो है नीचे आएगा तो उनका जैसे हिल जाता है सारा निज़ाम, और बाज़ औक़ात सांस तक रुक जाता है, शक्ल तो बहुत तब्दील हो जाती है, इतना डर जाते हैं कि हैरत होती है। ये 1 साल 6 माह के होते हैं तब भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरह बार बार किया जाए, जॉइंट फैमिली में रहते हैं बाज़ औक़ात तो बच्चे ऐसे करते हैं, या जिस चीज़ से बच्चा डरता है उसको छेड़े जाएंगे, डिस्टर्ब किए जाएंगे। और बाज़ औक़ात ऐसी सीढ़ियों से नीचे उतरना है, बाज़ औक़ात लिफ्ट से नीचे उतरना है, बाज़ औक़ात फ्लाइट से नीचे जब लैंड कर रही है तब भी इनको बहुत मसला होता है। कोई भी ऐसी कैफियत जहाँ डाउनवर्ड मोशन हो, इनको बहुत सीरियस इशू होता है। एंग्जाइटी भी होती है और डर भी होता है। और इसी तरह पहाड़ी से या किसी भी ऐसी जगह से जहाँ नीचे, पहाड़ी के अलावा ये हो गया बच्चे बाज़ औक़ात स्लिप हो रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मज़ा कर रहे होते हैं, लेकिन इनको इस चीज़ से कैफियत बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है। स्लाइड से जैसे हर बच्चा खेलता है, ये नहीं खेलेगा, अब अलहदा खड़ा होगा। स्कूल में भी, पार्क में भी, घर पे भी अगर आप बिठाएंगे तो रोएगा, चीखेगा।
اب ظاہر ہے یہ بات عام آدمی کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ سمجھے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے۔ اگر یہ بار بار ہوگا، بار بار ڈرے گا، تب اس کے لیے بہت بڑے مسئلے ہوں گے۔ سنیزنگ سے، خود ان کو سنیزنگ سے انگزائٹی ہوتی ہے، لیکن کوئی اور اگر سنیزنگ کرے، چھینک مارے یا کوئی اونچی آواز میں بولے، مناسب اونچی آواز اچانک، جیسے کسی نے گلا صاف کیا، کوئی ہاکر آیا گلی میں، اس نے کوئی اعلان کیا، اذان ہوئی، کوئی بھی ایسی کیفیت جس میں یکدم آواز آتی ہے، تو ان کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بڑوں میں بھی چھوٹوں میں بھی۔ بہت سارے پیشنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ میرا ہر وقت دل دھڑکتا رہتا ہے، مجھے ہر وقت ورری رہتی ہے، تو ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کس وجہ سے ہوئی، کہ اذان تو ان کے لیے نارمل ہے، کسی نے اناؤنسمنٹ کی وہ بھی نارمل ہے، شور ہوا تب بھی نارمل ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ایسے کسی فیکٹر کی وجہ سے ان کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کو تھوڑے سے شور سے، یعنی سلائٹ نائز جو جسے کہتے ہیں، اس شور سے بہت دقت ہوتی ہے۔ اگر ایک ترتیب میں لاؤڈ نائز جلتا رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شور جو اچانک ہوگا ان کو دقت کرے گا، دوسرا یہ کہ جو شور سلائٹ ہوگا، تھوڑا ہوگا، اس سے ان کو بہت انگزائٹی، ڈر، پریشانی بری ہوتی ہے۔ اور یہ بار بار ہاتھ رکھتے ہیں کان پہ، چھوٹی سی بات پہ ہاتھ رکھیں، خود چیختے چلاتے رہیں، بے شک جتنا اونچا بولے، کوئی تھوڑا سا بھی کوئی بولے گا کسی بھی بات پہ، ان کا کان پہ ہاتھ بار بار جاتا ہے۔ آرٹسٹک بچوں میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی والدہ کا لازمی کچھ نہ کچھ پکڑ کے سوتے ہیں، اتنا پکڑ کے سوتے ہیں کہ ان کو حیرت ہوتی ہے۔ مثلاً بال پکڑ کے سوئیں گے، لازمی زور سے، کان پکڑ کے سوئیں گے، ماں حیران ہوتی ہے کہ یہ سو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرا کوئی نہ کوئی باڈی پارٹ زور سے پکڑنا لے۔ فکس کیا ہوتا ہے ویسے بالعموم انہوں نے، ناک پکڑنا ہے، کان پکڑنا ہے، کوئی چیز پکڑ کے سونی ہے۔ اس کی بھی صرف ایک دوا ہے، بوریکس۔ یہی ہم اسی طرح پیشنٹ کو پکڑتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں علامات ہیں جو کہ بظاہر آرٹزم کی نہیں ہیں، ADHD کی نہیں ہیں، اور کسی مسئلے کی نہیں ہیں، لیکن یہ ایسی سٹرینج ہے، پیکیولر ہے، ریئر ہے، اس سے ہمیں انٹری پوائنٹ مل جاتا ہے کہ یہ بوریکس پیشنٹ ہے۔ اس پیشنٹ کے اور مسائل پھر کیا ہوں گے؟ وہ یہی ہوں گے جو ہم ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں ان کا مسئلہ ہوتا ہے فیئر آف لوزنگ کنٹرول، کہ جو بھی کنٹرول انہوں نے اپنے اوپر رکھا ہے وہ لوز نہ ہو جائے، اور خاص طور پر ڈاؤن ورڈ موشن میں ان کو یہ بہت دقت ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس گر ہی جائیں گے، اور اگرچہ یہ فزیکل بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کا ان کو یورینیشن سے اور سٹول پاس کرنے سے پہلے عجیب و غریب قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے، یہ چیختے ہیں، اور بعض بچے اتنے غم میں چلے جاتے ہیں، اور جو سٹول پاس کرتے ہیں یا یورین کر لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کا برننگ ہارٹ یورین ہوتا ہے، ایون سال کے بچے کا، 6 مہینے کے بچے کا، بہت چھوٹی عمر میں ان کو یہ کیفیت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو بیماری ہے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس کو اگر ہم نہ حل کر پائیں، کیونکہ وہ ساری کیفیات مینلی میوکس ممبرین پہ جو کچھ افیکٹ کرتا ہے، اس کا اثرات ان کی ہر طبیعت پہ ہوتا ہے۔ بوریکس دینے سے یہ ایشو بڑا واضح کلیئر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو دانے بہت بنتے ہیں، جسم کے کسی حصے پہ بھی، منہ میں بنیں گے، لپس پہ بنیں گے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بوریکس ویسے بھی عام دوا سمجھی جاتی ہے اس چیز کی، عام کروڈ فارم میں بھی، جو دانے السر کی شکل کے ہوتے ہیں، وہ جسم کے اندر جب بنتے ہیں تو پھر بہت تکلیف دیتے ہیں، معدے میں بھی بنتے ہیں، اور بعض اوقات خوراک کی نالی میں بنتے ہیں، اور بالعموم نظر آ رہے ہوتے ہیں، منہ میں، لپس پہ یا کسی اور باڈی پارٹ پہ واضح نظر آتے ہیں، اور وہ بہت تنگ کرتے ہیں، اور اس سے منہ سے پانی بھی نکلتا ہے، رال بھی نکلتی ہے بہت زیادہ۔ لیکن السر ہونا یہ خاص علامت ہے بوریکس پیشنٹ کی، اور وہ ساری علامات اور بھی اس کے ساتھ مکس ہوں گی، زبان پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اتنا بلیڈ کرتے ہیں کہ بچہ، فیملی ممبر بہت ڈسٹرب رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں کہ سومو جیل تو ہمارے بس ہر وقت موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی، اور ان کو سلیپ لیسنس ہوتی ہے، خاص طور پر 3 سے 5 بجے یا آدھی رات کے بعد کسی وقت، اور وہ پتہ نہیں چلتا، در حقیقت ان کے سر پہ جب گرمی ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، تب ان کو بہت زیادہ نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ سلاتے وقت سردیوں میں اچھا خاصا سر کور کریں گے، اور ان کو اس سے بہت، یہ نان وربل ہوں تو بتا بھی نہیں سکتے، وربل ہوں تب بھی بتائیں تو مائیں نہیں کیئر کرتی کہ اس بچے کا مسئلہ کیا ہے، اس کو تو سر پہ
گرمی لگنے سے بہت زیادہ نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ہر چیز ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بہت دفعہ یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں ذرا، یہ نہاتے ہیں رات کو جا کے، اور ماں باپ پھر اپسٹ ہوتے ہیں کہ یہ اتنی سردی میں جا کے اس نے نہایا۔ اصل میں وہ سر پہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں، سر پہ ان کو بہت زیادہ ہیٹ لگتی ہے اور اس سے ان کو تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ یہ اچانک آپ اتر رہے ہوں گے سیڑھیوں سے، ایکسیلیٹر سے یا کسی چیز سے، یہ بھاگ جائیں گے، کسی اور جگہ سے ہو کے آئیں گے، کیونکہ ذرا جب بڑے ہوں گے تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کیوں بھاگا، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ کیئر لیس ہیں، یہ گم ہو جاتے ہیں، اچانک ایسا کچھ کرتے ہیں جس سے ان کو ورری ہوتی ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ نارملٹی کا بہت زیادہ ان کے اوپر پھر اب نارملٹی کا بہت زیادہ ان کے اوپر آ جاتا ہے لیبل۔ یہ جو سارے ہم معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، اس وجہ سے خاص طور پر ان کے حرکات کچھ عجیب ہوتی ہیں۔ مثلا ان کے چہرے پہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے جالا سا ہے، جالا تنا ہوا ہے۔ بڑوں کو بھی بہت پیشنٹس کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ ایسے لگتا ہے جیسے جالا ہے۔ کچھ لوگ یوں کرتے رہیں گے، یوں کرتے رہیں گے، یوں کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے تاکہ وہ جالا ہٹ جائے، یوں کریں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ اور اگر نہیں ہاتھ لگائیں گے تو وہ شکلیں بنائیں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں یہ عجیب و غریب شکلیں بناتا ہے یا بناتی ہے، حالانکہ وہ جب شکل بناتا ہے یہیں کر اس طرح اس طرح کچھ کر کے وہ جالا ہٹا رہا ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس کو نہیں سمجھ آتی اور وہ سمجھتے ہیں یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، شکلیں بناتا ہے، بالکل ہونک لگتا ہے، پاگلوں کی طرح لگتا ہے۔ یہ کیفیت کے جسم خاص طور پر فیس پہ جالا تنا ہوا ہے، یہ بوریکس کی بہت اہم علامت ہے۔ بڑی ایج میں بھی یہ مسئلے عام پیشنٹس کو بھی، بچوں بڑوں کو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بوریکس میں سنیزنگ جو ہے، خاص طور پر چھینک ان کو آنے سے پوری باڈی پہ ٹریمبلنگ ہو جاتی ہے، جیسے کانپ رہا ہو انسان، جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو، جیسے ڈر ہو، اس طرح کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے، کبھی اس طرح ہاتھ ہلا رہے ہیں، کبھی اس طرح، اور ویسے وہ جو آٹزم کی جو بھی نشانیاں ہیں، فلیپنگ ہے، تالیاں بجانا ہے، کچھ نہ کچھ ہاتھ ان کے اس طرح چلتے رہیں گے، گفتگو کے دوران بھی، بات چیت کے دوران بھی، ویسے بیٹھے ہوئے بھی مصروف ہوں گے تو بھی اس طرح کی کیفیت میں ان کو خاص طور پر ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ نزلہ زکام بہت ہوتا ہے اور اس میں ناک میں عام طور پر خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے بعض اوقات بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ ناک خشک رہتا ہے، اگرچہ نزلہ زکام بھی ہوتا ہے تو اس سے ناک کے اندر پک جانے کا جسے کہتے ہیں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کو سانس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کو نیچے اترتے ہوئے کسی جگہ سے سر پہ جیسے بہت زیادہ ہیوینس ہو، بوجھ پڑا ہوا ہو، اس طرح کی کیفیات ان بچوں بڑوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اگین یہ صرف آرٹسٹک بچوں کی دوا نہیں ہے، اس میں بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں۔ اگر بچیاں ہیں، عام خواتین کے بھی بہت سارے مسئلے ہیں، اگر بچیاں ہیں آرٹسٹک تو ان کے مینسز کے مسائل بھی، لیکوریا کے بہت سارے مسائل بھی جو بہت سیریس ایشوز ہوتے ہیں، اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ بھی اگر باقی ساری چیزیں ہوں تو بوریکس تمام مسائل کو یہ حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ان کو نیچے اترنے سے سانس بھی ان کا، حالانکہ اوپر چڑھنے سے سانس بند ہوتا ہے نا، سانس میں رکاوٹ آتی ہے، بندے کا پھولتا ہے، لیکن یہ نیچے اترنے سے ان کا سانس پھولتا ہے اور ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ نیچے اترنے سے ان کے بہت سارے پیشنٹس آپ کہتے ہیں نی پین ہوتا ہے، سیڑھیوں سے نی پین ہوتا ہے۔ سیڑھیوں سے چڑھنے کی نی پین کی اور دوائیاں ہیں، سیڑھیوں سے اترنے کی جب پین بہت زیادہ تنگ کرے تو اس میں بوریکس کا رول بہت اہم ہے۔ بوریکس کے پیشنٹ کو ہر معاملہ اترنے سے ہوتا ہے۔ ان کو ایک خاص کیفیت عام بچوں میں بھی ہوتی ہے، آرٹسٹک بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اوپر کا تالو والا حصہ ہے اس پہ ایسے فیلنگ آتی ہے جیسے وہ جلا ہوا ہے، جیسے ہم نے کوئی لقمہ کھا لیا یا کوئی کھانا ایسا کھا لیا جو بہت گرم ہو، اس کے بعد وہ ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان بچوں کو وہاں بہت عجیب فیلنگ ہوتی ہے، رنکلز پڑ جاتے ہیں بڑے بڑے، اور اس سے یہ ہر وقت منہ میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ اندر تک ہاتھ لے جاتے ہیں، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس کیفیت کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گرم ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کچھ ایزی ہو جاتے ہیں، اور رنکلز کو چھیڑتے ہیں تو ایزی ہو جاتے ہیں۔ اب ماں باپ کہتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے، اتنا ہاتھ ڈال لیتا ہے کہ الٹی تک نہ آ جائے۔ ہم کنٹرول کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ بعض پیرنٹس کہتے ہیں ہم باندھ دیتے ہیں اس کا ہاتھ، لیکن جو ہی چھوڑتے ہیں پھر پورا ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جو بوریکس پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے تالو والی جگہ پہ عجیب و غریب قسم کی جلنے کی فیلنگ آتی ہے، یا جلنے کے بعد جو فیلنگ آتی ہے اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اس لیے اس کو ہٹانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم اور السر بھی پیدا ہونے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جب بوریکس دیتے ہیں تو وہ کیفیت عام طور پر بیلنس ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں مسئلے فزیکل بھی ہیں، ایموشنل بھی ہیں، مینٹل بھی ہیں۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں
ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیے جس کو سائیکالوجی کا بھی پتہ ہے، جس کے بچوں کے بیہیویئر کا بھی اندازہ ہے، جو آٹزم اور ADHD کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ انٹری پوائنٹ ہے، اس سے ہم پہنچ جاتے ہیں اس بچے کی اوورآل مینٹل، فزیکل، ایموشنل مسائل کیا ہوں گے، کسی ایک اہم پوائنٹ سے، کسی ایک اہم نقطے سے جو ماں باپ کے لیے اہم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایم ہی کرتا رہتا ہے، لیکن وہ سیریس نہیں لیتے اس بات کو۔ دیکھیں آپ مثلا ڈر اور خوف کی وجہ سے ان بچوں کو بہت زیادہ ڈائریا ہو جاتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، وہ ہر دفعہ اینٹی بایوٹک دیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا یہ مسئلہ ڈائریا، یورینیشن، پین، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہے۔ ڈر ان کا، مثلا مثال دے رہا ہوں، میں ڈروں گا تو میرا دل دھڑکے گا، ایک مثال، میں ڈروں گا تو میرا ممکن ہے سر درد ہو جائے، میں ڈروں تو ممکن ہے میری فریکوینٹ یورینیشن کے مسائل شروع ہو جائے۔ ہر انسان کی اپنا اپنا ایکسپریشن اور مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہم اس انسان کے اندر کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ یہ باڈی، یہ رسپانسز، یہ ریئیکشن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ مدد دیتے ہیں تاکہ آپ اس انسان کے اندر تک پہنچ سکیں، ان کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ ہم انہی کو ہی بار بار سپریس کرتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھنا چاہتے، توجہ نہیں دیتے، تو یہ پھر سپریس ہوتے ہیں بار بار کے اینٹی بایوٹک سے، بار بار کے سوموجل سے، بچے کے اوپر سختی سے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہم اس کو پارک میں لے جاتے ہیں، وہاں رولر کوسٹر پہ یا کسی چیز پہ کھلاتے ہیں، تو یہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ سارا پارک جگہ، کوئی ایسی جگہ جہاں بچوں کے کھیلنے کے، یہاں وہاں یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو کیسے لے جائیں؟ ہر چیز پہ اس کو الزام لگنا شروع ہو جاتا ہے بغیر اس کے مسائل کو سمجھے ہوئے۔ چونکنا ان کے اندر بہت ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بچہ اچانک چونک جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ڈر جاتا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے اثرات اس کے پھر ساری باڈی پہ پڑتے ہیں۔ نارمل بیٹھے ہیں، کسی نے چھینک ماری، کوئی اچانک اعلان ہوا، کوئی باہر سے کسی نے بات کی، اور یہ بڑے عجیب و غریب کیفیت میں چلے جائیں گے، فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی۔ اور خاص طور پر ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ دودھ پیتے وقت ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات ڈاکٹر صاحبان سمجھے بغیر ان کو ملک الرجی سمجھ کے اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، دودھ پہ دودھ تبدیل ہوتے ہیں۔ نرسنگ مدر یعنی ماں کا دودھ جب پینا ہوتا ہے، در حقیقت وہی جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے نا کہ ان کے تالو کے اوپر کوئی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ پراپرلی دودھ سک نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں ان کو بہت پین ہوتا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں اگر سکنگ کرتے ہیں، دودھ کی پینا شروع کرتے ہیں تو بہت سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان بچوں کو پھر ملک الرجی کی طرف لے جایا جاتا ہے، ان کا یہ مسئلہ نہ ہو کہیں دودھ نہیں ان کو موافق آ رہا، اس لیے نہیں پی رہا، اس لیے روتا ہے، تو وہ معدے کے مسائل بھی ساتھ بار بار ہوتے ہیں، ڈائریا کے، ڈر خوف کے، کھیلنے کو انجوائے نہیں کرتا، پھر ایک دھڑا دھڑ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دوائیوں کا، ٹیسٹوں کا، ایک دوا کے بعد دوسری دوا، یہ سلسلہ چلتا ہی جاتا ہے۔ تو ہم پھر ایک دفعہ اس کو خلاصہ اگر نکالیں تو بورک بچوں کے مسائل بڑھتے کس طرح ہیں، بہت شارٹسٹ پاسبل ٹپ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آرٹسٹک بچے ہوں، ADHD بچے ہوں، نان وربل بچے ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیفیات ان بچوں میں ہیں تو ان کا علاج بورک سے ہو سکتا ہے۔ کیا اگراویشن یا ان کے مسائل بڑھتے ہیں ڈاؤن ورڈ موشن سے، کوئی بھی چیز اگر ڈاؤن ورڈ ہے، چاہے وہ سیڑھیوں کا نیچے اترنا ہے، لفٹ کا نیچے اترنا ہے، فلائٹ کا مثال کے طور پر لینڈ کرنا ہے، ہلز سے نیچے اترنا ہے، بچوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں پارک وغیرہ میں جہاں سلپری سچویشن ہوتی ہے، ہر اس جگہ پہ ان کے مسائل بڑھیں گے ڈسینڈنگ سے، نیچے ہونے سے، اور ان کو گرم سے، گرم پانی سے، گرم چیز سے، گرمی سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کولڈ ویٹ ویدر ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور فروٹ یہ نہیں کھانا چاہتے، بالعموم کوئی فروٹ نہیں کھانا چاہتے۔ بوریکس بچے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ وہ فروٹ نہیں کھاتا، فروٹ سے بچتا ہے، اور ان کے مسائل بہتر کہاں ہوتے ہیں؟ سی شور پہ، جہاں سمندر ہے، وہاں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، تھرل ہوتا ہے، جیسے ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، نہانے سے ان کو بہت مزہ آتا ہے۔ اس لیے ADHD بچے یا آرٹسٹک بچے، ماں باپ کہتے ہیں یہ ہر وقت بات ہوں گھسا رہتا ہے، پانی پانی سے، سر پہ پانی ڈالنے سے ان کو بہت مزہ آتا ہے، بہت سکون، اطمینان ملتا ہے، جیسے ٹھنڈ پڑ گئی ہے، جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، ان کو ایسے لگتا ہے سر پہ ٹھنڈ پڑنے سے سارے مسئلے ایزی ہو جاتے ہیں، اٹھنے سے، اوپر جانے سے ان کو بہت سکون، اطمینان ملتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، ان کو دبانے سے، جیسے مائیں پیار سے دباتی ہیں، ان کو بہت اس سے اطمینان اور راحت ملتی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا
کہ बोरेक्स बच्चे जो हैं वो किस किस कैफियत के होते हैं, चाहे उनका तकलीफ़ कोई भी हो, चाहे वो आर्टिस्टिक हो ना हो, नॉर्मल हो, अगर ये कैफियत उनकी हैं, चाहे कोई भी इनमें से हो, अल्लाह ताला के फजल से होम्योपैथिक मेडिसन बोरेक्स 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात देने से उनके मसाइल इंशाल्लाह वाज़े बेहतर हो जाएंगे। एक बात बहुत अहम है, अगर इन बच्चों ने और बहुत ट्रीटमेंट कराए हैं और उनके मसाइल बार बार की दवाइयों की वजह से ख़राब हो चुके हैं, तो फिर वो सिर्फ बोरेक्स से नहीं ठीक हो सकते, उससे पहले उसके बाद बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। वो एक होम्योपैथिक प्रॉपर डॉक्टर जो है, जो इन मसाइल को समझता है, वही ट्रीटमेंट करेगा तो मसाइल हल होंगे। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।